बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज बात करूँगी तोशा खाना के हवाले से, क्योंकि तोशा खाना की हांडी में एक नया उबाल आया है और अब के जो उबाल आया है उसमें एक नया किरदार वो सामने लाया है और वो किरदार है उमर फ़ारूक ज़हूर का। उमर फ़ारूक ज़हूर जो कि दुबई के बड़े बिजनेसमैन हैं, घड़ियों के बड़े कलेक्टर हैं, और उनकी जानिब से ये दावा सामने आया है कि उन्होंने वो घड़ी जो सऊदी फैमिली ने गिफ्ट की थी उस वक्त के वज़ीर आज़म और अब के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, और वो घड़ी उन्होंने पाकिस्तान आमद पर इमरान ख़ान को गिफ्ट की थी। अब कैसे पता चले कि ये वही घड़ी है जो ख़ान साहब को गिफ्ट हुई थी सऊदी फैमिली की जानिब से, और ये वही घड़ी है जो तोशा खाना में केस से कबल जो है वो बेची गई और जिसके बारे में ख़ान साहब की जानिब से एक क्लेम सामने आया कि वो 2 करोड़ 12 लाख में ख़रीद के जो है वो 10 करोड़ में बेची गई। तो इस हवाले से आपको हक़ाइक़ से आगाह करूँगी, लेकिन उससे पहले ये मुख्तसर सी वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, इसमें उमर फ़ारूक ज़हूर साहब एक सेट दिखा रहे हैं, जिस सेट में एक घड़ी है, एक पेन है, एक अंगूठी है और इसके साथ कफलिंग्स है। अब कैसे पता चले कि वही है? तो जनाब, इस तोहफ़े के बारे में जो कि सऊदी फ़ैमिली की जानिब से सऊदी रॉयल फ़ैमिली के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया था ग्राफ नामी कंपनी की तरफ से, और इस तोहफ़े की ख़ास बात ये थी कि इसके ऊपर खाना काबा का निशान बना हुआ था, और ये खाना काबा का निशान घड़ी पे भी बना हुआ है, आपने वीडियो में भी देखा। उसके साथ साथ जो टॉप है पेन की वहाँ पर भी बना हुआ था, और जो कफलिंग्स और रिंग है उसके अंदर बड़े बड़े साइज़ के हीरे जड़े हुए थे। तो ये जो हीरे हैं, ये जो डायमंड्स हैं, ये घड़ी के अतराफ़ पर भी देखे जा सकते हैं, डायल पर भी देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, अब ये जो घड़ी है ये लिमिटेड एडिशन था, सऊदी फैमिली की, रॉयल फैमिली की अहकामात पर ख़ास तौर पर बनाया गया था, और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जिसने बाद में इसको तोशा खाना से ख़रीदा, उस पर भी आऊँगी, लेकिन उमर फ़ारूक ज़हूर जो एक कहानी सुनाते हैं वो ये कहते हैं कि शहज़ाद अकबर साहब ने उनको कॉल किया और उनको बताया कि उनको वो पहले से जानते थे, और उनको बताया कि फ़रा साहिबा आपसे रब्ता करेंगी। अब फ़रा साहिबा के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये बात फ़रा गोगी की हो रही है, और इमरान ख़ान साहब की अहलिया की जो हैं वो बेहतरीन दोस्त थीं, और उनकी तमाम कामों में जो है वो मुआवनत भी करती रही हैं। तो फ़रा रब्ता करेंगी और उनको हेल्प चाहिए। उन्होंने एक जो तोहफ़ा है, एक घड़ी है, उसका सेट है, वो बेचना है, और उनको यहाँ पर कोई बायर अभी नहीं मिल रहा, तो उनको आपके ताउन की ज़रूरत है। जिस पर जो उमर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने उनसे हामी भर ली। उसके बाद फ़रा साहिबा जो हैं, फ़रा गोगी जो हैं, वो उनके पास वहाँ दुबई आती हैं, वो सेट लेकर आती हैं, और ग्राफ के दुबई मॉल में इसकी वेरिफिकेशन की, तस्दीक की ख्वाहिश का इजहार करते हैं उमर फ़ारूक साहब, जिस पर फ़रा गोगी साहिबा को कोई इतराज़ नहीं होता, और वो कहती हैं कि ये जस्टिफाइड है, ये लीगल है। हमने वहाँ पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो तोशा खाना के लॉज हैं उनके मुताबिक ये तोहफ़ा ख़रीदा है पेमेंट करके, और उसके बाद जो है ये अब इसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। तो अब ये तोहफ़ा जो है ये हम आगे सेल करना चाहते हैं।
اب جب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب گراف کا جو دبئی مال کے اندر بنا ہوا آؤٹ لیٹ ہے وہاں پر گئے تو وہ خود بھی وہاں پر دیکھ کر بہت حیران ہوئے گراف کے آؤٹ لیٹ والے کہ انہوں نے اس سیٹ کے بارے میں سنا تھا لیکن اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی سیٹ بنا، خاص آرڈر پر بنا، سعودی فیملی کے حکم پر بنا، اور یہ سیٹ جو ہے یہ صرف وزیر اعظم پاکستان کے لیے بنا۔ اب جب گراف کی دکان والوں نے حیرت کا اظہار کیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سیٹ ہے اس کی پرائس ویلیو کیا ہے، کیا یہ ویریفائڈ ہے، کیا یہ تصدیق شدہ ہے، جس پر جو آؤٹ لیٹ والے تھے انہوں نے اس کے نمبر وغیرہ دیکھ کر اور سارے پیپرز وغیرہ چیک کر کے اس کی تصدیق کر دی۔ گراف کی حیرت اپنی جگہ پہ، لیکن میں ششدر رہ گئی اس وقت جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو سیٹ ہے، یہ جو ایک نایاب قسم کی گھڑی اور یہ سیٹ سعودی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو پیش کیا گیا تھا، اس کی مالیت جو ہے وہ کم از کم 1.70 ارب روپے ہے۔ 1.70 ارب کے قریب اس کی مالیت ہے، اور قیمت جو ادا کی گئی اس کو توشہ خانہ سے خریدنے کے لیے وہ 2.12 کروڑ روپے ادا کی گئی خان صاحب کی جانب سے۔ پھر گوشواروں میں جو اس تحفے کو بیچنے کے بعد اماؤنٹ بتائی گئی وہ 10 کروڑ روپے دکھائی گئی ایف بی آر اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں۔ لیکن عمر فاروق صاحب نے یہ کلیم کیا کہ یہ گھڑی اور یہ سیٹ انہوں نے 28 کروڑ میں خریدا۔ اب یہ 28 کروڑ میں اگر انہوں نے خریدا، 10 کروڑ جو ہیں وہ گوشواروں میں دکھائے گئے، تو یہ 18 کروڑ کا چونا تو یہاں بھی لگ گیا۔ لیکن ملک کی خزانے کو جو نقصان ہوا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ 1.70 ارب قیمت کی مالیت کی جو سیٹ ہے، پہلے تو ایک تحفے کو بیچنا ہی بڑی سبکی کا مقام ہے، لیکن اگر بیچا بھی تو اونے پونے داموں بیچا گیا، اور یہ بھی عمر فاروق صاحب نے کے مطابق بڑا بھاؤ تاؤ کر کے جو ہے وہ ریٹ لگوائے فرا گوگی صاحبہ نے، اور 2 ملین کیش کا مطالبہ کیا، اور یہ کیش میں ساری پیمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جو کردار ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا یہ ڈیل ہونے کے بعد۔ وہ کبھی ان کو ہوٹل بکنگ کا کہتے تھے، کبھی شاپنگ کا، کبھی ٹکٹس کا، اور مختلف طریقے سے ہیل و بہانوں سے ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتے تھے، جس پر انہوں نے کہا کہ میں تنگ پڑ گیا، اور میں نے پھر ان کو کہا کہ بھئی بس اب میں اور آپ کے لیے اس طرح کی خدمات نہیں کر سکتا، اور اس پر وہ ناراض ہوئے شہزاد اکبر صاحب، اور ناراضگی کے بعد انہوں نے وہ جو ان کی بیوی کے حوالے سے ایک پرانا کیس چل رہا تھا اور ریڈ وارنٹ تک ان کے جاری ہوئے اور اپنے ہی بچوں کی اغوا کا مقدمہ تک جاری ہوا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہ پولیٹیکل رائیولری میں جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کر اور فورن افیئرس سمیت جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر کیسز بنوائے، جن سے اب وہ جو ہے باہر آ چکے ہیں، اور وہ ابھی بھی اپنی قانونی جو لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر کہانی کے ساتھ ایک اور پیرالل کہانی چل رہی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہے۔ اب جو یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں تو کچھ سوالات نے بھی جنم لیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا خان صاحب کی دوہری چوری پکڑی گئی ہے؟ ایک تو یہ کہ توشہ خانہ سے تحائف اونے پونے داموں خرید کر پھر ان کو اونے پونے داموں بیچا گیا اور گوشواروں میں دکھایا گیا، اور ان کی بھی رسیدیں نہیں دکھائی گئیں۔ پھر اس کے بعد توشہ خانہ کی گھڑی جو ہے وہ بیچی دبئی میں گئی، لیکن اس وقت جب صحافیوں نے سوال کیے تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پاکستان میں ایک مال ہے وہاں پر بیچی گئی، اور 10 کروڑ کی ڈیٹیل بتا دی گئی، تو رسید جو تھی وہ پاکستان کی 10 کروڑ کی تھی، اور اصل میں جو ہے وہ گھڑی جو ہے وہ دبئی میں بیچی گئی۔ اب فرا گوگی اور شہزاد اکبر اس میں دو ایسے کردار ہیں جو دونوں ملک میں موجود نہیں ہیں، ملک سے فرار ہیں، باہر ہیں، اور دونوں کو جو ہے وہ اب جواب دہ اگر ہونا ہے تو کس طرح سے ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر کیا الیکشن کمیشن ایک بار پھر سے جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر سے سامنے آ سکتی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایک بار پھر متحرک ہو سکتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ
مسروقہ مال ہے یا نہیں ہے، اس کو کس طرح سے کنسیڈر کیا جائے گا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چوری پکڑی جا چکی ہے، رسیدیں نہیں دکھائی گئی ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ اس وقت حکومت جس کے اوپر جو ہے وہ کھل کر کھیل رہی ہے، اور حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو کہ چور چور کا شور کر رہے تھے وہ اس وقت خود ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اور اب وہ رسیدیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری جو کہ تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں اور سینئر عہدیدار ہیں اس وقت بھی، ان کی جانب سے اظہار لا تعلقی کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمر فاروق ظہور کو انہوں نے یہ تحائف نہیں بیچے، اور توشہ خانہ قانون کے تحت سیٹ خریدا تھا، اور یہ سیٹ خریدنے کے بعد بیچا، اور اس کے ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن گوشواروں میں تمام ڈکلیریشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ ڈکلیریشن تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ اماؤنٹس کا فرق جو ہے وہ بہت ڈفرینس جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کی جانب سے تو مکمل اظہار لا تعلقی کر دیا گیا، لیکن دوسری جانب فیصل وابدہ صاحب ایک بار پھر میدان میں کودے ہیں، اور انہوں نے اپنی کچھ تصاویر جو ہیں وہ ان کے ساتھ پوسٹ کی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دبئی میں عمر فاروق ظہور سے ملے تھے اور وزیر اعظم ہاؤس کے احکامات کی روشنی میں ملے تھے۔ اب ابھی مزید اس ملاقات کی تفصیلات سامنے آنی ہیں، لیکن تصویریں آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں جن پر بنیادی طور پر الزام لگایا گیا ہے عمر فاروق ظہور کی طرف سے، ان کی جانب سے بھی ایک جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صد افسوس کہ عمران خان کے خلاف ایک ایسے شخص کو استعمال کر رہے ہیں جس کی اپنی شہریت ناروے نے اس کے جرائم کی وجہ سے منسوخ کر رکھی ہے، جو انٹرپول کو مطلوب ہے، مختلف ممالک میں فراڈ کر چکا ہے، اور جس نے اپنی بیٹیوں کو جعلی کاغذات بنا کر دبئی اسمگل کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ناروے اخبار کی رپورٹ بھی کافی ہے، اور اطلاعاً عرض یہ ہے کہ اس شخص سے میں کبھی نہیں ملا اور نہ ہی کبھی بات کی، جبکہ جو عمر فاروق ظہور ہیں ان کی جانب سے ان کی طرف سے متعدد ٹیلی فون کالز کا جو دعویٰ ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ اس دعوے کو ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر پی ٹی آئی والے ایسا کریں کہ عمر فاروق ظہور کو کورٹ لے جائیں، عمر فاروق ظہور پر ہر جانے کا دعویٰ کریں، اس نے اتنے بڑے بڑے جھوٹے الزام لگا دیے، اس نے گھڑی کی جو ہے وہ ڈٹو کاپی دکھا دی، اب وہ گھڑی اس کے پاس کیسے پہنچی، وہ پورا سیٹ جو ہے اس شخص کے پاس کیسے پہنچا، کیا اڑ کر پہنچ گیا، یا اس نے کوئی کاپی دکھا دی ہے، یا کیا ہے، اصل حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی والے اب ہر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں عمر فاروق پر یا نہیں کرتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب یہ بھی بات ہے کہ اب یہ ذہن میں رکھ کر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کھیلنا پڑے گا کہ آگے اگر عمر فاروق ظہور کے پاس کوئی ویڈیو اس کی موجود ہوئی جو فرح صاحبہ خریداری فرما رہی ہیں، تو پھر جو ہنڈیا ہے وہ اس میں پہلے تو ابالا ہے تھا، لیکن بیچ چوراہے میں پھوٹنے کا خدشہ بھی ہے، تو یقینی طور پر پی ٹی آئی اس کو بہت سوچ سمجھ کے کھیلے گی۔ اب ساتھ ساتھ دوسرا جو سوال اس کے اوپر بڑا ہے کہ کیا یہ عمر فاروق کی ایسے ایک وقت میں سامنے آنا، منظر عام پر آنا، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا کسی ایک مخصوص جماعت کے ہاتھوں میں عمر فاروق کھیل تو نہیں رہا؟ کیونکہ ٹائمنگ بڑی عجیب ہے، پہلے اتنے عرصے سے توشہ خانہ کے معاملات آئے، توشہ خانہ کا کیس چلتا رہا، عمر فاروق نہیں بولے، پھر اچانک سے اب جب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو کے اور معاملات کسی اور سمت جا رہے ہیں، لانگ مارچ کی سمت جا رہے ہیں، تعیناتی کی سمت جا رہے ہیں، اور تو اس ایسے وقت میں ایک بار پھر سے یہ معاملہ جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے۔ اب اس معاملے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایک پہلو کو نظر میں رکھنا ہے، اور پھر تحقیقات کرنے کے بعد معاملات کو سامنے آنا چاہیے کہ اصل مدعا کیا ہے۔ اگر خان صاحب ذمہ دار ہیں تو یقیناً قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اور اگر عمر فاروق صاحب نے کوئی جھوٹا کلیم کیا ہے، کوئی غلط کلیم کیا ہے، تو یقینی طور پر ان کو بھی جو ہے وہ سچائی اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور حقائق جو ہے سامنے آنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کا بحیثیت مجموعی مذاق بن رہا ہے، اور یہ مذاق جو ہے یہ پہلے تو صرف پاکستان کے
اندر توشہ خانہ کا معاملہ چل رہا تھا، اب دبئی بھی انوالو ہو گیا ہے، اب UAE بھی انوالو ہو گیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ بہت تھورولی ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید کوئی بھی اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی، دیکھتے رہیے نییر علی آفیشیل۔